मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पेट में दो जुड़वा बेटियां हैं। ये सुनकर सास शोहर बहुत गुस्सा हुए कि बेटा तो नहीं दिया, एक साथ दो दो बेटियां हमारे गले डाल रही है। उन्होंने मुझे बहुत मारा। तभी मैं सजदे के अंदाज में बैठ गई ताकि मेरे पेट में मौजूद बच्चों को चोट ना लगे। मार खाकर बेहोश हो गई। जब होश आया तो उस रोज़ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे अपने पेट में दर्द महसूस हो रहा था। उस दर्द की वजह से मुझसे चला भी नहीं जा रहा था और मेरे हाथ पाँव भी छल से हो गए थे। मेरी ऐसी हालत आज पहली बार हो रही थी। उससे पहले कभी कभी हल्का सा दर्द होता, लेकिन इतना ज़्यादा ना होता था कि मेरी सारी ताकत ही ख़त्म कर डाले। लेकिन इस बार न जाने क्यों ऐसा हो रहा था। मेरी हालत बिगड़ती चली जा रही थी। मैं अपने कमरे में अपने बेड पर लेटी दर्द से कराह रही थी। मेरी सास ने जूं ही मेरे कमरे में आकर देखा, उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उसने मेरी ये हालत देखकर अपने बेटे को कॉल की और वो दोनों मुझे अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया और कहने लगी इसका अल्ट्रासाउंड करना होगा, क्योंकि अभी बच्चे की डिलीवरी में तो काफ़ी वक्त रहता है। यूं वक्त से पहले ऐसा दर्द होता तो नहीं, न जाने क्यों ऐसा हो रहा है। हमें अल्ट्रासाउंड करके पता करना होगा। दूसरा, आपकी बहू बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसकी वजह से ये हालत हो गई है। मेरी सास और मेरे शोहर ने कहा, जो करना है जल्दी कीजिए और इसे ठीक कर दें। डॉक्टर ने मुझे एक कमरे में ले जाकर वहाँ पर एक बेड पर लिटा दिया और मेरा अल्ट्रासाउंड करने लगी। कुछ देर के बाद मुस्कुराती हुई वो बाहर आ गई और कहने लगी कि मुबारक हो, आपके एक नहीं बल्कि दो दो जुड़वा बच्चे हैं, और इसी वजह से तो आपकी बहू की हालत इतनी ख़राब हो गई है। आप लोग ऐसा करें, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, उनसे उनके दर्द में भी आसानी हो जाएगी, और आप लोगों ने इसको काम बिल्कुल भी नहीं करने देना है। इन्हें मुकम्मल तौर पर बेड रेस्ट चाहिए, क्योंकि उनके पेट में दो जुड़वा बच्चे पल रहे हैं और उसके लिए उसकी सेहतमंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बच्चों या फिर माँ की दोनों की जान जा सकती है। दो बच्चों का सुनना था कि मेरा शोहर खुशी से पागल हो गया। कहने लगा, क्या वाकई ही? और ये बताएं कि बेटे हैं या बेटियां? तभी डॉक्टर ने कहा, आप लोगों की दो जुड़वा बच्चियां पैदा होने वाली हैं और ये भी अल्ट्रासाउंड में आया है। बच्चियों का सुनकर उन दोनों के चेहरों के तेवर बदल गए थे। मैं जानती थी कि अगर डॉक्टर ने लड़की की बात बताई तो ये दोनों कैसा हंगामा खड़ा करेंगे। मुझे आहिस्ता आहिस्ता डर लगने लगा। मुझे लगने लगा कि न जाने अब ये लोग मुझे घर से ही न निकाल दें। डॉक्टर की बात सुनकर सख्ते में आ गई थी, क्योंकि कमरे के बिल्कुल दरवाजे पर ही तो डॉक्टर उनसे बातचीत कर रही थी। मैं दरवाजे के साथ ही बेड पर लेटी थी और मुझे उनकी पूरी आवाज़ सुनाई दे रही थी। डॉक्टर की बात पर मेरा शोहर कहने लगा, क्या वाकई में दोनों लड़कियां हैं? उसकी आवाज़ में बेयकीनी थी। न जाने वो क्या जानना चाह रहा था। डॉक्टर कहने लगी, हाँ, आपकी दो बेटियां होने वाली हैं। आपने अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऐसी हालत में उसके लिए चलना फिरना ठीक नहीं। उसे आराम की अशद ज़रूरत है और उसे वैक्सीन और कमज़ोरी भी बहुत है, वीकनेस भी है। इसके खाने पीने का ख्याल रखिए ताकि बच्चे और माँ तीनों ही ठीक रहें। डॉक्टर की बात सुनने के बाद मुझे अपनी सास और अपने शोहर की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। जो वो दोनों कर रहे हैं मुझे कुछ भी सुनाई ना दिया। मेरे दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होने लगी। मुझे लगने लगा कि अब शायद इस घर में मेरा आखिरी दिन हो, और वैसा ही हुआ था। वो दोनों मुझे लेकर जैसे ही घर पहुँचे, मुझ पर तो कहरी बरस पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि दो बच्चों की माँ बनने वाली है। हमें अभी तक तूने एक बेटा न दे पाई और बेटियों के बोझ हमारे सर पर डाल रही हो। हम तुम्हें बेटियां भी पैदा करने नहीं देंगे। अभी जा और जाकर अबार्शन करवा दे। मेरा मुझ पर बरसने लगा, लेकिन मैंने कहा, नहीं, मैं हरगिज़ अपने बच्चे ख़त्म नहीं करवाऊंगी। मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। शादी के 5 साल बाद तो अल्लाह ताला ने मेरी गोद भरी है और वो देना चाह रहा है, तो मैं क्यों मुदाखलत करूं? खुदा का लाख लाख शुक्र है कि वो बेटा ना सही, बेटियां ही सही, हमें औलाद से तो नवाज रहा है। लेकिन मेरा यही कहना था कि मेरा शोहर और मेरी सास मुझ पर बरस पड़े, मुझे मारने पीटने लगे। मैं रोने लगी, फरियाद करने लगी, खुदारा मुझे छोड़ दें, मेरे पेट में बच्चे हैं, उन्हीं का ख्याल करने। लेकिन वो इन्हीं बच्चियों की वजह से ही तो मुझे मार रहे थे। वो मेरे पेट में मुक्कियाँ मारने लगे। मैंने
اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور خود کو ایسے نیچے گرا دیا کہ میرا پیٹ بالکل ہی نیچے تھا۔ میں بالکل سجدے کی حالت میں تھی۔ وہ اوپر سے میری کمر پر وار کیے چلے جا رہے تھے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ جوتوں اور لاٹھیوں کی برسات میری پیٹھ پر ہو رہی تھی۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے بس لرزتی آواز سے فریاد کیے چلی جا رہی تھی۔ میرا دل لرز رہا تھا۔ ان کو ذرا بھی خدا کا خوف نہ تھا۔ انہیں ہمیشہ سے ہی بیٹا چاہیے تھا۔ اگر بیٹی ہو رہی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ کہتے ہیں بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں اور بیٹیوں کے پیدا ہونے سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اگر بیٹی ہو بھی رہی ہے تو اس میں بھلا ہمارا کیا عمل دخل؟ ہم کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مرضی میں بولنے والے؟ نہ جانے کتنی ہی دیر میں ان کا ظلم سہتی رہی، نہ جانے کتنی دیر وہ مجھ پر ایسے لاٹھیوں اور جوتوں کی برسات کرتے رہے تھے۔ مجھے اب اپنی کمر ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ مجھے یوں لگنے لگا جیسے میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہو اور میری اب پسلیاں بھی یہ توڑنے والے ہیں، لیکن پھر بھی سیدھی نہ ہوئی۔ میں جانتی تھی اگر میں سیدھی ہوئی تو یہ سیدھا وار میرے پیٹ پر کریں گے، اور میرے پیٹ میں میری بچیاں پل رہی تھی جنہیں میں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر بعد ان کی مار سہتے سہتے بے ہوش ہو گئی، اور پھر مجھے نہیں پتہ کہ میں کہاں ہوں اور کہاں نہیں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ جب میں ہوش میں آئی تو میں نے دیکھا تو اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں ایک مزدور باپ کی بیٹی ہوں۔ میری ماں مجھے بچپن میں ہی چھوڑ کر جا چکی تھی۔ تب میری عمر صرف 10 سال کی تھی۔ 10 سال کی عمر میں یتیم ہو گئی تھی۔ میرے بابا دہاڑی دار مزدور تھے اور لیبر کے ساتھ ہی کام کرتے تھے، اس لیے وہ گھر پر نہیں رہ سکتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے میری دیکھ بھال کے لیے دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اگر اس کے بغیر گھر میں رہوں تو انہیں کسی چیز کی فکر نہ ہو اور وہ بے فکر ہو کر اپنا کام کاج کرتے رہیں، اس لیے انہوں نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد نئی ماں ہمارے گھر آ گئی اور ہماری زندگی میں ایک بار پھر سے آگے بڑھنے لگی تھی۔ پہلے دنوں میں تو میری نئی ماں میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، مجھے پیار کرتی، میری ضرورت کی ہر چیز میرے کہنے سے پہلے ہی میرے سامنے موجود ہوتی تھی۔ میں اس کے باوجود بھی اپنی امی کو نہیں بھول پا رہی تھی۔ میں 10 سال کی بچی تھی اور اپنی ماں سے جدا ہونا میرے لیے آسان بات نہ تھی، لیکن آہستہ آہستہ اب میں اپنی نئی ماں کے قریب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ یہ میری نئی ماں کی شادی کے پہلے دن تھے۔ اس نے 1-2 ماہ تو میرا ایسا خیال رکھا کہ مجھے اپنی ماں کی کمی کا بھی احساس نہ ہوتا تھا۔ مجھے اب لگنے لگا کہ شاید میری اپنی ماں سے زیادہ مجھے یہ پیار کرتی ہے، لیکن میری یہ غلط فہمی تھی، اور میری یہ غلط فہمی بہت ہی جلد ختم ہو گئی تھی جب کچھ مہینوں کے بعد میری ماں نے اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ میرے بابا اپنے کام سے باہر چلے جاتے اور ایک ہفتہ تک گھر نہ لوٹتے۔ وہ ایک لیبر کے ساتھ کام کرتے تھے اور اسی وجہ سے وہ اکثر گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ یوں جب وہ باہر رہنے لگے تو میری ماں نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی۔ مجھ سے گھر کے کام کاج کرواتی، مجھے سکول بھی نہ بھجواتی، اور میں اگر کچھ کھانے پینے کے لیے مانگتی تو اوپر سے مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرتی تھی، اور کبھی کبھی تو تھپڑ بھی مار دیتی تھی۔ جب میرے بابا گھر واپس آتے تو میں ان کے قریب جاتی اور ان سے بات کرنے لگتی تو وہ مجھے میرے بابا جان سے دور کر دیتی اور کہتی کہ یہ میری کوئی بات نہیں مانتی، آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری بات کا الٹ کرتی ہے، میں جو بات کہوں یہ اس بات سے منع ہی نہیں ہوتی۔ اس کی یہ بات سن کر میرے بابا جان مجھے کہتے ہیں تم اپنی ماں کی بات کیوں نہیں مانتی ہو؟ تم ایسی تو نہیں تھی، تمہیں بھلا کیا ہو گیا ہے؟ کیوں تم اپنی ماں کی باتوں کا الٹ کرتی ہو؟ میں خاموشی سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے لگتی۔ مجھے یقین ہی نہ آتا تھا کہ میرا باپ ایسا کہہ سکتا ہے۔ میرا باپ مجھ پر کیسے یقین نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ میری ماں کا اثر تھا، اور اس اثر کو زائل ہونے میں اب کافی وقت لگتا، لیکن میں اب کیا کرتی؟ آہستہ آہستہ میں بڑی ہونے لگی۔ میں نے اسکول میں داخلہ لیا ہوا تھا۔ 8ویں کے بعد میری ماں نے مجھے اسکول سے گھر بٹھا دیا، کیونکہ اب میری ماں کے اپنے بچے ہونے لگے تھے اور وہ گھر کا کام کاج نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اس نے کہا کہ تمہارے لیے یہی اچھا ہے کہ تم گھر میں بیٹھو اور کام کاج سیکھو۔ کل کلاں کو اگر تمہیں کہیں پر بیاہ کر چلی جاؤ تو آگے والے بھلا کیا کہیں گے کہ اس کی اپنی ماں تھی نہیں، ستیلی ماں تھی۔ اسی وجہ سے اس نے اسے کچھ بھی سکھایا نہیں، اور پھر میں خاموشی سے کام کرنے لگی۔ بابا جان سے
بہت دور ہو گئی تھی، کیونکہ بابا اب میرا حال چال تک نہ پوچھتے، بس وہ مجھے دیکھ کر ہی خاموش ہو جاتے تھے۔ میں گھر میں موجود ہوں، ان کے لیے یہی کافی تھا، لیکن مجھے تو اپنے بابا جان کا پیار چاہیے تھا، تو اپنے بابا جان کی ٹینشن چاہیے تھی، لیکن سب کچھ منقود ہو کر رہ گیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی، اور پھر مجھ سے چھوٹی بھی ایک بہن تھی جو میری نئی ماں کی طرف سے ہوئی تھی، اور وہ اب بھی بڑی ہو رہی تھی۔ لیکن یہ تھا کہ مجھے سکول سے نکال دیا گیا تھا، اور میری چھوٹی بہن کو اب سکول میں پڑھ رہی تھی۔ بہن کو حسرت سے دیکھتی، لیکن میں دل ہی دل میں خوش ہوتی کہ کوئی بات نہیں، اگر میں نہ پڑھ سکی تو میری بہن تو پڑھ رہی ہے نا۔ میری بہن بھی اپنی ماں کی طرح تھی، اور وہ مجھ سے ہمیشہ خفا خفا سی رہتی تھی۔ نہ جانے ان دونوں کے دلوں میں کیا تھا، لیکن ان سب چیزوں کے صاف تھا کہ مجھے بس اب سر پر چھت اور 2 وقت کی روٹی چاہیے تھی، جو مجھے یہاں سے مل رہی تھی۔ اپنے بابا جان کا ساتھ چاہیے تھا، جو اسی گھر میں میرے ساتھ رہتے تھے۔ مجھے بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ میں بس اسی زندگی میں پرسکون تھی اور صبر و شکر کے ساتھ گزار رہی تھی۔ لیکن ایک بار پھر سے میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میرے دل کی زمین کو ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ یہ واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ اس واقعے میں میرے بابا جان کی جان چلی گئی تھی، اور میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ میرے بابا لیبر کے ساتھ کہیں کام پہ گئے ہوئے تھے۔ کسی اونچی بلڈنگ پر وہ سیمنٹ کی بوریاں پہنچاتے ہوئے گرے تھے، اور پھر گرتے ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ ایسا تھا جس نے میرا دل دہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں بچپن میں ہی اپنی ماں کو کھو چکی تھی، اور اب مجھے صرف اپنے بابا کا سہارا تھا، اور میرے بابا بھی اب اس دنیا میں نہ رہے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو کسی سیلاب کی طرح امڑ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے میری آنکھیں اب کبھی بھی نہیں سوکھیں گی۔ یوں میں اپنے بابا کے دکھ میں گھلتی چلی جا رہی تھی۔ میری ماں کا میرے بابا کی فوتگی کے بعد میرے ساتھ رویہ مزید خراب سے خراب ہو گیا تھا۔ اب میں گھر میں ایک نوکرانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھی۔ وہ اب مجھ پر خود پر بوجھ سمجھتی، اور مجھے گھر سے نکالنے کی تجویزیں کرنے لگی۔ اس نے محلے کی ایک عورت سے کہہ کر میرے رشتے کی بات کر ڈالی تھی۔ جو بھی کوئی رشتہ آتا وہ میرے لیے گھر لے آتی، لیکن میری ماں کہتی کہ مجھے لوگوں کے تانے نہیں سننے۔ تم کوئی ایسا رشتہ لاؤ کہ لڑکا اور نہیں تو 2 وقت کی روٹی ہی کما سکتا ہو۔ پھر ایک روز یوں ہی وہ عورت ایک رشتہ لے کر آئی۔ یہ رشتہ کافی اچھا تھا۔ وہ کہنے لگی، میری مانو تو اسی گھر میں رشتہ کر دو، یہاں تمہاری بیٹی اچھے سے گزارا کر لے گی، اور لوگوں کے منہ بھی بند ہو جائیں گے۔ لوگ بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ تم پرائی ماں تھی، اسی وجہ سے تم نے اس کا رچھا اچھی جگہ پر نہیں کیا۔ کیا یہ لڑکا اچھا کماتا ہے؟ اور نہیں تو لڑکی کو 2 وقت کی روٹی تو عزت سے ہی دے سکتا ہے۔ یہ رشتہ میرے شوہر عباس کا تھا، اور عباس ایک آفس میں کام کرتے تھے۔ ان کی ماہانہ تنخواہ کافی اچھی تھی، اور اس نے دنیا کی ریت نبھانے کے لیے میری شادی کر دی۔ میری شادی کے وقت میری عمر صرف اور صرف 16 سال تھی۔ وہ میری کوئی سگی ماں تھوڑی نہ تھی کہ وہ میری حالت پر رحم کھاتی اور مجھے کچھ سال بعد بیاہ دیتی، لیکن یہ تو میری سوتیلی ماں تھی۔ اسے لگتا تھا میں اس گھر میں حصہ مانگ لوں گی، یا شاید اسے لگتا تھا کہ میں اس پر بوجھ ہوں۔ اسی وجہ سے وہ جلد سے جلد مجھ سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے کوئی جہیز نہ دیا، اور 2 کپڑوں میں مجھے رخصت کر دیا۔ عباس اور اس کی والدہ خاصے اچھے مزاج کے لوگ تھے۔ انہوں نے مجھے کبھی بھی اس بات کا طعنہ نہ دیا کہ شادی کے بعد میری زندگی سکون میں آ گئی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے زندگی ابھی مکمل ہو گئی ہے۔ میں نے جو زندگی جی ہے وہ بالکل ضائع ہوئی ہے، لیکن اب میری زندگی کی بہاریں شروع ہوئی ہیں۔ میں اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے لگ گئی تھی۔ میرا شوہر بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ میری ساس بھی بہت زیادہ اچھی تھی، اور یوں ہمارا گزر و بسر اچھے طریقے سے ہونے لگا تھا۔ لیکن ان میں بھی روایتی ساس کی طرح باتیں تھیں، اور وہ میرا خیال تو بہت اچھے سے رکھتی تھی، لیکن روایتی ساسوں کی طرح اسے بھی پوتے کا بہت شوق تھا۔ اور وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ میری پوتی ہو، وہ ہمیشہ صرف یہی کہتی تھی کہ میرا پوتا ہو۔ اور شادی کے پہلے 5 سال تو ہم نے یوں ہی گزارے تھے۔ انہوں نے مجھے طرح طرح کے ڈاکٹرز کو دکھایا، طرح طرح کے حکیموں کو دکھایا، میرا علاج جاری رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے امید نہ کی۔ اور اب جب مجھے امید ہوئی تو ہمارے گھر میں چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں دکھائی دینے لگ گئی تھیں۔ 4 مہینے کا عرصہ گزرا کہ میری حالت خراب رہنے لگی، اور اس روز تو
میری حالت مزید خراب سے خراب ہوتی چلی گئی تھی۔ جس روز میری ساس نے مجھے یوں در سے کراہتے دیکھا اور میرے شوہر کو بلا لائی تھی اور پھر وہ دونوں مجھے ہاسپٹل لے گئے تھے، پھر ڈاکٹر نے جب 2 بچوں کے ہونے کی خبر سنائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میری ساس اور میرے شوہر تو اسی بات پر ہی کنات کر چکے تھے کہ میرا بیٹا ہوگا، لیکن اب ایک بیٹا نہیں بلکہ 2 بیٹیوں میں ان کو دینے چلی جا رہی تھی۔ اسی طرح وہ دونوں آگ بگولا ہو گئے۔ انہیں تو اپنے گھر کا وارث چاہیے تھا، لیکن یہاں پر بچیاں ہو رہی تھیں تو وہ کیسے برداشت کر لیتے۔ گھر جاتے ہی وہ دونوں مجھ پر برس پڑے اور مجھے مارنے پیٹنے لگ گئے تھے۔ میں نے اپنی بچیوں کو بچانے کی خاطر سجدے کی حالت میں گر گئی اور وہ میری پیٹھ پر لاٹھیوں اور جوتوں کی بارش کرنے لگے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 5 سال تک میرا ہر ناز نخرہ اٹھایا تھا، جنہوں نے مجھے اس قدر نازوں سے رکھا تھا کہ اب اچانک ہی ان کے دل میں ایسا قہر کیسے نازل ہو گیا۔ یہ مجھے بچوں سمیت مارے چلے جا رہے ہیں۔ میں ان سے فریادیں کرتی رہی کہ مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے میرے لیے نہ سہی، میری بچیوں کے لیے ہی مجھے سکون کرنے دو، لیکن وہ مجھے مارتے گئے۔ نہ جانے کتنی دیر میں ان کی مار سہتی رہی اور پھر کب میں مار سہتے سہتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں جب ہوش میں آئی تو جو میری آنکھوں کے سامنے تھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ مجھے اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو چکا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، میں ہسپتال میں موجود تھی، میرے ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی اور میرے سر پر پٹی بندھی تھی۔ میں آہستہ آہستہ سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ تبھی دروازہ کھلا اور میں نے ڈاکٹر کو اندر آتے دیکھا۔ وہ مسکرا کر میری طرف دیکھ رہی تھی، کہنے لگی اچھا ہوا تمہیں ہوش آ گیا ہے۔ میں اب تمہیں دیکھنے آ رہی تھی کہ تمہیں ہوش آیا ہے یا نہیں۔ تمہیں بہت بہت مبارک ہو، خیر خیریت سے تمہاری ڈلیوری ہو گئی ہے اور تم اور تمہارے بچے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اس بات کا سننا تھا کہ میں حیرت سے اپنا منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا میرے ساتھ کون ہے اور میں یہاں پر کیسے آئی ہوں؟ تبھی ایک بار پھر سے دروازہ کھلا اور میری ماں اندر داخل ہوئی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری سوتیلی ماں تھی۔ میں اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے وہ ہاسپٹل لائی تھی، کیونکہ جب سے میں بیاہ کر گئی تھی تب سے وہ مجھے بھول چکی تھی۔ میں 1-2 بار اگر میکے گئی بھی تھی تب بھی مجھے اتنی امپورٹنس نہ ملی۔ مجھے دیکھ کر ہی ناک بھنویں پر چڑھا لیے گئے تھے اور پھر دوبارہ میرے جانے کا دل ہی نہ کیا تھا۔ میری ماں نے میرا کوئی حال چال تک نہ پوچھا۔ یعنی یوں ہو گیا کہ میرا میکا ہی ختم ہو چکا تھا۔ شاید میرا کوئی بھائی ہوتا تو میں اس کے گھر جاتی، لیکن یہ میرے بابا کا گھر تھا جو صرف میرے نام کا میکا تھا، اس میں کوئی بھی میرا اپنا نہ تھا۔ آج کیسے میری ماں میری اتنی غمخوار ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میری طرف بڑھنے لگی۔ میں ہکا بکا بیٹھی، کبھی اسے دیکھتی اور کبھی نرس کو دیکھتی۔ وہ کہنے لگی کہ اب کیسی ہو میری بیٹی؟ مجھے معاف کرنا، میں نے تمہیں ایسے درندوں کے حوالے کر دیا تھا اور دوبارہ مڑ کر تمہیں کبھی نہ دیکھا۔ بھلے ہی میں تمہاری سوتیلی ماں ہوں، لیکن تمہیں پالا ہے تو میں نے ہی ہے نا۔ اور کہتے ہیں کہ جننے والے سے پالنے والا درد محسوس کرتا ہے۔ میں تمہارا درد محسوس کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی اور تم خاموش رہی۔ میں ہکا بکا سی بیٹھی اپنی ماں کی باتیں سن رہی تھی۔ نہ جانے اسے کیسے آج میرا خیال آ گیا تھا اور وہ کیسے مجھ سے اتنا پیار جتا رہی تھی، ورنہ آج سے پہلے تو ایسا پیار میں نے اس کا تب بھی دیکھا تھا جب وہ پہلے بیاہ کر آئی تھی اور میرے باپ کے سامنے مجھ سے ایسا پیار جتاتی تھی کہ اب اس کی آنکھوں کے آنسوں مجھے یہ بتا رہے تھے کہ اس کے ساتھ ضرور کچھ ہوا ہے اور شاید اسے احساس ہو گیا ہے کہ اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ بالکل ٹھیک نہ تھا۔ میں خاموشی سے ابھی تک اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی تم جانتی ہو میں تمہارے گھر تمہارا حال چال پوچھنے گئی۔ میں جیسے ہی دروازے میں داخل ہوئی میں نے دیکھا کہ تمہارا شوہر اور تمہاری ساس تمہیں اس قدر مار رہے ہیں کہ میں بھاگتی ہوئی ان کے پاس گئی اور انہیں تم سے دور کیا۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت تم بے ہوش ہو چکی تھی۔ تمہاری حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ مجھے جلد سے جلد ایمبولینس منگوانی پڑی۔ میں نے تمہیں ایمبولینس میں یہاں تک لائی ہوں اور وقت سے پہلے ہی خدا نے تمہیں بچے دے دیے ہیں۔ 2 مہینے پہلے ہی تمہاری ڈلیوری ہو گئی ہے
اور اس وجہ سے تم پر ظلم ہی اتنا ہوا ہے، تم پر اتنی مار پیٹ ہوئی ہے کہ اب تم مزید ان بچوں کو اپنے پیٹ میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اور مبارک ہو، تمہاری بھی 2 بیٹیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری کوکھ آباد کر ڈالی ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے ایک بار پھر سے وہ مار یاد آنے لگی جو وہ دونوں مجھے لاٹھیوں اور جوتوں سے مار رہے تھے۔ میری آنکھیں خود بخود بھر آئی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا اور کہنے لگی، امی جان، آپ نے کبھی مجھے پلٹ کر کیوں نہ دیکھا؟ میں تو آپ کو اپنی سگی ماں کی طرح جانتی تھی۔ تبھی میری ماں میرے قریب آئی اور میرا ماتھا چوم کر کہنے لگی، مجھے معاف کر دو بیٹا، تمہارے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کی سزا مجھے مل چکی ہے۔ میں سمجھ چکی ہوں کہ میری سگی بیٹی سے زیادہ تم میری فکر کرتی تھی۔ میری بیٹی اب مجھے چھوڑ کر فرار ہو چکی ہے، جسے میں نے پڑھایا لکھایا، جس کی میں نے ہر خواہش پوری کی تھی، جس کے لیے میں نے تمہیں گھر نوکرانیوں کی طرح بنا کر رکھا تھا، وہی میری بیٹی میرے منہ پر کالک مل کر کہیں بھاگ گئی ہے۔ مجھے اب اس حالت میں چھوڑ گئی ہے کہ میری حالت بہت خراب ہے۔ میں بیمار ہوں اور بیماری کے لاسٹ سٹیج پر ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کچھ اچھا وقت بتا جاؤں۔ ماں کی بات سن کر میری آنکھوں میں زاروں قطار آنسو آ گئے تھے اور مجھے اب آہستہ آہستہ یقین ہونے لگا تھا کہ خون کے رشتوں سے زیادہ دل کے رشتے قیمتی ہوتے ہیں، اور یہ دل کے رشتے اکثر انسان کو خون کے رشتوں سے زیادہ لگنے لگ جاتے ہیں۔ میں اپنی ماں کے سینے سے لگ گئی اور کافی دیر تک روتی رہی۔ ڈاکٹر میری بچیوں کو میرے پاس لے آئی اور اپنی بچیوں سمیت اپنے بابا جان کے گھر چلی گئی تھی۔ مجھے اپنی بچیاں بے حد عزیز تھیں۔ میں کافی عرصہ اپنی بچیوں کے ساتھ اپنی ماں کے گھر میں رہتی رہی تھی۔ اب میری صحت پہلے سے بہت اچھی ہو گئی تھی۔ میری ماں نے میرا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی اپنی حالت بھی خراب رہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ میرا اور میری بچیوں کا بالکل ایک سگی ماں کی طرح خیال رکھتی تھی۔ کچھ عرصہ تو میں وہاں رہی۔ میرے سسرال میں سے کسی نے میری حالت تک نہ پوچھا تھا۔ مجھے لگنے لگا جیسے وہ مجھے بھول گئے ہوں گے۔ میرا شوہر عباس بھی مجھے بھول گیا ہو اور نہ جانے وہ کہاں چلے گئے تھے، اور میری ماں نے ان سے کہا تھا کہ دوبارہ انہوں نے مڑ کر ہی میری طرف نہ دیکھا۔ یوں کرتے کرتے تقریباً 2 سال کا عرصہ گزرا۔ 2 سال کے بعد میں نے ایک روز کام کرتے ہوئے اپنے دروازے پر دستک سنی۔ دستک کی آواز پر میں بھاگی ہوئی دروازے تک پہنچی تھی۔ میری امی باہر سبزی لینے گئی ہوئی تھیں۔ مجھے لگا شاید امی جان آ گئی ہیں، لیکن سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی تھی، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر عباس تھا۔ اس کے پیچھے میں نے ایک عورت کو دیکھا۔ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری ساس ہی تھی۔ اس کی حالت سے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ بہت پچھتا رہے ہیں اور اب معافی مانگنے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے اندر آنے کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ دونوں اندر کی جانب بڑھے اور میں انہیں برآمدے میں لے آئی تھی۔ میں ان دونوں کو بٹھا کر کچن میں چلی گئی تاکہ چائے پانی کا انتظام کر سکوں۔ میری دونوں بیٹیاں ایک ہی چارپائی پر سو رہی تھیں اور میرا شوہر آتے ہی ان سے لپٹ گیا۔ باری باری دونوں بچیوں کے چہرے چومنے لگا اور زاروں قطار رونے لگا تھا۔ میں نے دیکھا میری ساس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے۔ میں چائے لاتے ہوئے وہیں پر ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ میں نے دیکھا وہ دونوں روتے ہوئے اپنی بچیوں کو سنبھال رہے ہیں۔ میں یہ دیکھ کر آگے بڑھی تو میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر ڈالو، میں نے تمہارے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے، اس حالت میں تمہیں میں نے اتنا مارا اور پھر تمہیں بھول گیا، اس کی سزا مجھے مل چکی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں۔ جب سے تم یہ امید سے ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کرنا شروع کر دیا تھا اور دن بدن میرے کام میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن جب سے میں نے تمہیں مارا اور گھر سے نکالا تب ہی سے میرے کام میں کمی ہونے لگی، اور آہستہ آہستہ اب میں نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہوں۔ اب میں روڈ تک آ چکا ہوں۔ اب تو یہاں تک نوبت آ چکی ہے کہ میں اپنا گھر بار بیچ دوں۔ میرا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ 6 ماہ میں بستر پر پڑا رہا، تب مجھے پتہ چلا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا ہوں۔ یہ سب میرے گناہوں کی سزا تھی جو میں نے کفران نعمت کی۔ مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ بیٹیاں تو خدا کی رحمت ہوتی ہیں، انہی کے وسیلے سے تو اللہ تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ کر رہا تھا، اور اب انہی کی وجہ سے ہی تو اس نے مجھ سے میرے سب کچھ لے لیا ہے۔ میں بیوقوف تھا کہ اپنی بچیوں کو ٹھکرا رہا تھا۔ مجھے اب
احساس ہو گیا ہے کہ خدا کے لیے واپس آ جاؤ، میں مزید اب تم لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں، میں اب اپنی بچیوں کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں، واپس آ جاؤ اور مجھے معاف کر ڈالو۔ وہ میرے پیروں میں گر گیا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑی اس کی ماں یعنی میری ساس بھی ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ وہ بھی رو رو کر مجھ سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، ہمیں تو ان بچیوں کو اپنا رحمت سمجھنی چاہیے تھی، لیکن ہم نے اسے زحمت سمجھا اور خدا نے ہم پر قہر برسا دیا۔ خدا بے شک بیٹیوں کو رحمت بنا کر بھیجتا ہے، بیٹا بیٹی نہ صحیح، اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دی تھی اور میں اس بات سے بے خبر تھی، ہمیں تو بیٹا چاہیے تھا، لیکن ہم ایسے نہ جانے کیوں ہم ایسی سوچ رکھتے تھے کہ ہمیں معاف کر دو۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں سکتے میں کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ میری ماں بھی سبزی لے کر آ گئی۔ میری ماں نے ان سے ڈانٹتے ہوئے کہا، اب تم لوگوں کو کیا چاہیے؟ میری بیٹی پر تم لوگوں نے اتنا ظلم و ستم کر دیا، اسے تم لوگوں نے مرنے تک کر دیا تھا، اس کی تو حالت ایسی ہو چکی تھی کہ یہ بچ بھی نہ سکتی تھی۔ خدا کا کرم ہوا کہ اس کی جان بچ گئی۔ تبھی میرا شوہر میری ماں کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا کہ ہمیں معاف کر دو۔ میری ماں نے بھی خاموشی سے میرا گھر بسنے کی امید سے انہیں معاف کر دیا اور مجھے ان کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ میں دوبارہ سے اپنے گھر آ گئی اور اب آہستہ آہستہ ایک بار پھر سے میرے شوہر کا کام چلنے لگا ہے۔ میرا شوہر اور میری ساس اب اس بات سے واقف ہو گئے تھے کہ بچیوں کے دم سے ہی اللہ پاک رزق دیتے ہیں، اور یہی تو اصل بات تھی۔ بیٹیوں کو جیسے ہی انہوں نے ٹھکرایا تھا، خدا نے ان کے رزق میں کمی کر ڈالی تھی اور ان کا رزق ختم ہو گیا تھا۔ اب ایک بار پھر سے میرے شوہر کا کام بڑھنے لگا۔ میرے شوہر، میں اور میری ساس اپنے گھر میں اب ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہ دونوں اب یہ سمجھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ بیٹا دے یا بیٹی دے، جو بھی ہو اولاد ہونی چاہیے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، لیکن وہ صحت والے ہیں۔ اور میں تو اور بچوں کے بارے میں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ایک بار پھر سے ہمارا گھر بسنے لگا۔ میری ماں یہ سب کچھ دیکھ کر خوش ہونے لگی اور میں بھی سب کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ میرے شوہر اور میری ساس کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ میرے اور میری بچیوں کے ناز نخرے اٹھانے لگ گئے تھے۔ مجھے بھلا اب اور کیا چاہیے تھا؟ ایک بار پھر سے اللہ تعالیٰ نے دو سخت دلوں پر اپنا قہر نازل کیا اور انہیں نرم کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے، اب وہ بھی ہدایت پا چکے ہیں۔ خدا ایسی سوچ ہر بندے کو دے، ہدایت دے، آمین۔ اب بیٹے کی قدر و منزلت کے لیے ایک چھوٹی سی تحریر ہے۔ میں نے بچپن میں ابو سے کہا کہ مجھے ایک بکری لے کر دیں۔ ابو جان نے مجھے بکری پڑوس میں سے خرید کر دی۔ ہم نے بکری اپنے گھر باندھ لی۔ بکری والی اماں گھنٹے بعد آئی، مجھ سے پوچھا اسے پانی پلایا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی پلا دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آئی اور پوچھا اسے گھاس ڈالی ہے؟ میں نے کہا ہاں جی ڈالی ہے۔ جب پھر آئی تو میں نے کہا اماں جی ہم نے تجھے بکری کے پیسے دیے ہیں اور بکری خریدی ہے اور بار بار کیوں پوچھنے چلی آتی ہو؟ تو وہ رو پڑی اور کہا میں نے اسے بچوں کی طرح پالا ہے، ہمیں پیسوں کی اشد ضرورت تھی تو اسے بیچا، مجھے صبر نہیں ہوتا کہیں یہ بھوکھی نہ ہو، پیاسی نہ ہو۔ اسی طرح بیٹی کو ہم 18-20 سال پالتے ہیں، تعلیم دلواتے ہیں، خود سے زیادہ اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی ذرے سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ جب ہم سے کوئی رشتہ مانگتا ہے تو بار بار سوچتے ہیں کہ یہ جگر کا ٹکڑا ہے، اور پھر جیسے ہم بیٹی کا رشتہ دیں اور وہ بے قدری کریں تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک کسی ماں باپ کو بیٹی کا دکھ سے نہ دے۔ اب آپ سوچیں گے کہ بکری پالنے والی اتنی بے چین ہو سکتی ہے، اور پھر ایک ماں باپ بیٹی پر کتنا پریشانی پر تڑپیں گے۔ کسی نے کیا خوب شعر لکھا ہے، باپ پیار سے بلاتا ہے گڑیا، ورنہ بیٹی کھلونا نہیں ہوتی۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔